बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन अब तक की इत्तलाआत के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए अच्छा दिन साबित हुआ और जो एक प्लानिंग की गई थी, जो कोशिश की जा रही थी कि आज इमरान खान साहब को किसी ना किसी मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसकी तैयारी की हुई थी और खामोश एहतजाज होना था और भरपूर होना था, क्योंकि इमरान खान साहब को ये इत्तला मिल चुकी थी कि आज किसी न किसी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार करके एक दफ़ा चेक किया जाएगा कि अवामी रद्द अमल किस हद तक है और अवामी रद्द अमल आएगा या नहीं आएगा। और अगर अवामी रद्द अमल ना आया तो फिर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ और सख्त इंतकामी कार्रवाइयाँ करने का इरादा था हुकूमत पाकिस्तान का, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का। और इसीलिए कल इमरान खान साहब ने एक तकरीर की और उस तकरीर में कुछ इशारे दिए और उन इशारों में वाज़े तौर पर एक प्लान दिया और वो प्लान था कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया गया तो फिर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा और तमाम लोग अपने अपने शहरों में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपनी गलियों में निकलेंगे और पुरअमन एहतजाज करेंगे और अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। इस के लिए प्लानिंग और मनसूबाबंदी और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से की गई थी, क्योंकि अब पैरेलल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पैरेलल नौजवानों का ग्रुप लेके आ रही है और उनको बहुत साइंटिफिक तरीके से उन पे काम किया जा रहा है ताकि वो रडार पर भी ना आए और जो पार्टी की तंजीम है उसको भी लेके आगे बढ़ें, और उस पर बहुत अच्छा काम हो गया है। और ये इत्तला हुक्मरान जमात, हुक्मरान इत्तेहाद को भी मिल चुकी थी कि अगर इमरान खान साहब पे ये अटैम्प्ट की गई आज उनको गिरफ्तार करने की, तो उसके हालात जो, उसके नताइज जो हैं वो संगीन हो सकते हैं। और अगर एक दफ़ा पाकिस्तान के अवाम ये जो जितना भी खौफ इस वक्त फैलाया जा रहा है, ख़वातीन और 10,000 से ज़्यादा जो सियासी कैदी इस वक्त जेलों में हैं, उसके बावजूद और मुख्तलिफ़ किस्म के झूठे मुकदमात और जो जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, अली मोहम्मद खान और शहरयार अफरीदी, आलिया हमजा और डॉक्टर यास्मीन राशिद और साबिक गवर्नर उमर सरफराज, इन सब के खिलाफ मियाँ महमूद रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी, इन सब को जो ज़ेर हिरासत है उनको जो निशाना बनाया जा रहा है, इन सब के बावजूद अगर पाकिस्तान के अवाम बाहर निकल आए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा और गुब्बारा मज़ीद फट जाएगा और गुब्बारे से हवा और निकल जाएगी। लिहाजा आज कोई ऐसा एडवेंचर हुकूमत ना कर सकी और इमरान खान साहब की तमाम अदालतों से न सिर्फ ये कि ज़मानतें, कुछ में ज़मानतें कन्फर्म हो गई और कुछ अबूरी ज़मानतों में इजाफा तोसी कर दी गई उसमें, तो ये तो एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इमरान खान साहब की मीडिया से गुफ्तगू भी हुई, गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई और रस्मी भी गुफ्तगू हुई। ज़ाहिर है वो नशर तो होनी नहीं है, और नशर इसलिए नहीं होनी कि पाबंदी लगाई हुई है, न सिर्फ हुकूमत पर पाबंदी है बल्कि हुकूमत ने मीडिया पर भी पाबंदी लगाई हुई है और हुकूमत पर भी पाबंदी है कि उन्होंने इमरान खान का नाम नहीं लेना। तो हुकूमत से ऊपर हुकूमत, हुकूमत से ऊपर और हुकूमत, तो लिहाजा सब पे पाबंदियाँ लगी हुई हैं कि इमरान खान का नाम नहीं लेना। बयान तो चलना बहुत दूर की बात है। तो आज ये मुकदमे भी रिपोर्ट होते हैं, तो जब मुकदमे रिपोर्ट होते हैं कि फला मुकदमे में ज़मानत हो गई, तो कहा जाता है कि जी पार्टी के चेयरमैन की या पार्टी के हेड की ज़मानत हो गई। इस तरह से वो भी गोल मोल खबरें दी जाती हैं और वो भी बहुत कम दी जाती हैं। बहरहाल ये एक अच्छा दिन था। इसी तरीके से बुशरा बीबी की भी ज़मानतें हो गई हैं कन्फर्म, वो भी अपेयर हुई, बुशरा बीबी भी थी और वो भी इमरान खान साहब भी आए थे और उनके वकला की टीम भी मौजूद थी। दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट हुई है और वो ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ बातें भी की हैं। उन्होंने अगेन रिपीट किया है और उन्होंने कहा कि जी मैं अपनी जद्दोजहद जारी रखूँगा, किसी भी सूरत में अपना कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और ना ही सरेंडर करूँगा, बल्कि हमारा दामन साफ है। और जब भी 9 मई की, उन्होंने कहा कि 9 मई की जब भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होगी, जब भी होगी जुडिशल इंक्वायरी होगी, उसमें 9 मई के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उसमें मुलव्वस नहीं निकलेंगे, बल्कि ये एक प्रोजेक्ट बाकायदा तौर पे एक प्लान किया हुआ था, प्री प्लान प्रोग्राम था, उसमें वो लोग मुलव्वस होंगे। और गाड़ियां भी पुलिस ने खुद जलाई, वो भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें, हकीकतें सामने आएंगी जब ये इंक्वायरी होगी। लिहाजा 9 मई के हवाले से उन्होंने कहा कि हम किसी किस्म का खौफ में मुब्तला नहीं हैं
اور ہم ہر عدالت میں ہر فورم میں مقابلہ کریں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات چلائے جائیں اور وہ بھی سویلین کے، اور وہ بھی بغیر کسی تحقیقات کے، یہ نہیں ہو سکے گا، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے بہرحال انہوں نے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے دیا، اور یہی ایک لڑائی چل رہی ہے دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی۔ چودھری اعتزاز احمد صاحب عمران خان نے اس معاملے کو چیلنج بھی کیا ہوا ہے فوجی عدالتوں کو، تو یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے چیزوں میں ہرڈل آ رہی ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ حکمراں اتحاد نے بھی انکار کر دیا۔ حکمراں اتحاد میں بھی اختلافات ہیں کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی کارکنوں کو فوجی عدالتوں کے سامنے ڈالا جائے اور فوجی عدالتوں کے ذریعے ان کو سزائیں دلوائی جائیں۔ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپوز کر رہی ہے، اس کا بھی کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا۔ آج جو دلچسپ بات ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور اسد عمر صاحب کا ہوا ہے ٹاکرا، اور اسد عمر صاحب کا ٹاکرا کورٹ روم میں ہوا ہے، اور اسد عمر صاحب پہلے سے موجود تھے، ایک کرسی بھی انہوں نے خالی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو اسد عمر صاحب آگے موجود تھے، ان سے شیک ہینڈ کیا، سلام دعا کی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، لیکن عمران خان صاحب کرسی پر نہیں بیٹھے اسد عمر صاحب کے ساتھ، بلکہ وہ روسٹم پہ چلے گئے، اور اس کے جواب میں پھر اسد عمر صاحب بھی اٹھ کر روسٹم پہ چلے گئے اور عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑے رہے، اور یہ ایک اسمائل پاس ہوا۔ ظاہر ہے کوئی ایسا ایڈورس گفتگو بھی نہیں ہوئی، اور کوئی اور بھی کسی نوعیت کی گفتگو وہاں پہ نہیں ہو سکی۔ پھر اسد عمر صاحب کا کیس ٹیک اپ ہو گیا تھا، پہلے وہ جانے لگے تو صحافیوں نے پوچھا ان سے کہ جناب آپ جا رہے ہیں؟ تو چیئرمین صاحب تو ابھی ادھر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنی اہلیہ کو ایئرپورٹ چھوڑنا ہے، میرا کیس ہو گیا ہے، اس لیے میں نکل رہا ہوں۔ لہٰذا اسد عمر صاحب وہاں سے نکل دیے۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف، اسد عمر اور عمران خان صاحب کے کہانی ہے۔ پھر ایک اور آپ کو بتا دوں، آج ایک اور کیس بھی ہوا ہے جی، اس کی سماعت مکمل ہو گئی ہے، اور وہ ہے ریویو سپریم کورٹ کے بارے میں، جو ریویو رولز کے بارے میں تبدیل کیے گئے تھے، جس میں نظر ثانی کا ایک اختیار اور پھر بینچ بنانے کی تشکیل کا اختیار چیف جسٹس سے لے کے، سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے لے کے یہ اختیارات نیچے دے دیے گئے تھے کہ وہ نیچے جو سینئر موسٹ ججز ہیں اور چیف جسٹس ہیں وہ فیصلہ کریں گے، اور پھر کس طریقے سے آگے لے کے جانی ہے۔ پھر ایک اور ترمیم کر دی گئی، اور وہ 3 کے بجائے 5 رکنی بینچ سنے گا، یعنی عمران خان صاحب، جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کو جو ایک ریلیف دینا مقصود ہے، وہ ترمیم جو ہے وہ کیس آج سنا۔ ریویو اینڈ رولز پروسیجر ایکٹ جو ہے سپریم کورٹ کا، اس میں آج سماعت مکمل ہو گئی ہے، اور اس میں سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور بہت جلد فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ کے بینچ نے حکم دیا ہے تمام فریقین کو کہ 2 دن کے اندر اندر اگر آپ نے کوئی ریٹرن تحریری طور پہ کو سبمٹ کروانی ہے بات تو کروا دیں، اس کے بعد پھر آرڈر جاری کر دیا جائے گا۔ تو یہ فیصلہ ہوگا اس میں، جس کے تحت ایک نظر ثانی 184(3) جو ہے جو لیا جاتا ہے سو موٹو نوٹس، اس کے خلاف فیصلوں پہ اپیل کیسے کی جائے گی۔ تو اپیل اور نظر ثانی دونوں کا چل رہا تھا، لیکن جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں وہ کم از کم یہ قانون جو ہے وہ ایز اٹ از اس شکل میں شاید محفوظ نہ رہ سکے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ پارلیمان نے یہ ان کی ڈومین میں عدلیہ کی آزادی کے بنیادی روح کے یہ خلاف ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ جو بھی کیا گیا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 5 مقدمات میں ضمانت کنفرم ہو گئی ہے، 3 مقدمات میں جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کے خلاف آرگومنٹس دیے جا رہے تھے تو ان کے وکیلوں نے کل 160 کیسز ہیں اس وقت عمران خان صاحب پہ، یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں۔ ڈالرز کی قلت بدستور بڑھ چکی ہے جی، اور ڈالرز کے لیے اب وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی جو اشیاء باہر سے آتی ہیں ان کی امپورٹ پر پابندی لگا دی جائے۔ اور ایک اور پیپلز پارٹی نے، بلاول بھٹو صاحب نے ایک دھمکی دی تھی سوات میں جلسے کے دوران، اور انہوں نے کہا تھا کہ بجٹ میں جو بجٹ منظور کیا گیا پیش، اس کی منظوری کی کوئی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے۔ پیپلز پارٹی اس بجٹ کی منظوری کی گارنٹی نہیں دے سکتی کیونکہ اس میں ہمارے مطالبات نہیں، ہمارا انپٹ شامل نہیں ہے بطور پیپلز پارٹی اتحادی جماعت کے۔ لہٰذا وزیر اعظم نے سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے
فوری طور پہ 25 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ بلاول کی وارننگ کام آ گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو وارننگ دی تھی 25 ارب روپے کی منظوری دے دی ہے۔ اور یوں کیونکہ ہو یہ رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ جو ہے وہ تمام کا تمام فنڈز، میکسیمم فنڈ جو ہے ترقیاتی اسکیموں کے ذریعے، ترقیاتی فنڈز کے نام پہ وہ پنجاب میں خرچ کر رہی ہے، اور پنجاب میں اپنے جو ٹکٹ ہولڈرز ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں، اور کچھ خیبر پختونخوا میں دیے جا رہے ہیں جو مسلم لیگ نواز کے ہیں، اور اس لیے وہاں پہ بے دریغ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے۔ اور باقی جو تمام حلقے ہیں یا تمام پیپلز پارٹی ہے ان کو بھی فل سٹاپ لگایا ہوا ہے۔ اے این پی کو کوئی لفٹ نہیں کروائی جا رہی، پیپلز پارٹی کو کوئی لفٹ نہیں کروائی جا رہی، ایم کیو ایم کو کوئی لفٹ نہیں ہو رہی، بی اے پی کو کے ساتھ بھی یہی سلوک ہے۔ پنجاب صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، یا پھر نون لیگ اپنے آپ کو اکوموڈیٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کر رہی۔ بے دریغ خزانوں کی جو تجوریاں ہیں وہ کھلی ہیں، اور وہ سب کا سب کام ہو رہا ہے، لہٰذا یہ چیزیں ہو رہی ہیں جی۔ اور مسلم لیگ نواز اس وقت انڈر پریشر ہے، مختلف سیاسی جماعتیں جو اتحادی ہیں ان کے، اور کس کس کو مطمئن کیا جائے گا کس کس کو نہیں یہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا، لیکن 25 ارب روپیہ فوری طور پہ منظور کروا لیا ہے، کر دیا شہباز شریف صاحب نے، اور پیپلز پارٹی کو پیغام بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ ہے صورتحال اس وقت کی سچویشن۔ جو قانون سازی سے متعلق کیس تھا جی سپریم کورٹ کے رولز سے متعلق، تو اس میں جو سماعت ہوئی وہ ان شارٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو ہیئرنگ مکمل ہو گئی ہے، اس میں جو سوالات ہیں وہ خاص طور پہ پوچھے گئے ہیں کہ نظر ثانی اور اپیل کو ایک جیسے دیکھا جا سکتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا ہے عدالت کو حقائق کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا، اور نظر ثانی کا دائرہ اختیار بڑھا دیا جائے تو کیا یہ تفریق نہیں ہوگی؟ سپریم کورٹ کے پارلیمنٹ کی قانون سازی کے اختیار سے متعلق متعدد فیصلے ہیں، اٹارنی جنرل نے کہا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل صاحب آہستہ آہستہ دلائل سے ہمیں سمجھائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپیل کے حق سے پہلے آئین لوگوں کا استحصال کرتا رہا ہے، یعنی وہ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے اٹارنی جنرل سے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپیل کے حق سے پہلے آئین لوگوں کا استحصال کرتا رہا ہے، ایک آئینی معاملے کے لیے پورے آئین کو کیسے نظر انداز کریں؟ ایکٹ سے پہلے 184(3) میں نظر ثانی کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، یہ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے پہلے جتنا بھی جو سپریم کورٹ کے فیصلہ ہے 184(3) کے تحت اس میں استحصال کیا گیا، تو آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں اپیل کا حق دینے کے لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے بھارت میں آرٹیکل 184(3) کے مقدمات میں براہ راست نظر ثانی اپیل کا حق نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس لیے اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت کورٹ کا مائنڈ کیا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں عدالت قانون سے اپیل والا لفظ حذف کر دے؟ جسٹس منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں نظر ثانی قانون کی لفاظی زیادہ اچھی نہیں ہے، اس میں مسائل ضرور ہیں، اٹارنی جنرل نے کہا۔ اور اس کے بعد جو جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا کہ 3 رکنی بینچ فیصلہ دے تو کیا 4 رکنی بینچ نظر ثانی کر سکے گا؟ لارجر بینچ سے مراد لارجر ہے جتنے بھی جج ہوں۔ ہم آئینی دائرہ کار کی بات کر رہے ہیں چیف جسٹس، نظر ثانی میں کوئی غلطی پہلے فیصلے میں ہے تو دکھانا ہوگی، چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں، حتیٰ کہ اپیل میں آپ کو پہلے فیصلے میں کوئی غلطی دکھانا ہوتی ہے۔ آپ کیس کی دوبارہ سماعت کی بات کر رہے ہیں، اس کا تو کوئی گراؤنڈ ہوگا اگر ہے تو، اور ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ 184(3) کے خلاف ریمیڈی ہونی چاہیے، آپ وہ ریمیڈی آئینی تقاضوں کے مطابق دیں، چیف جسٹس پاکستان کہہ رہے ہیں ریمیڈی دینے کے گراؤنڈ کو واضح کرنا ضروری ہے۔ عدالت کو نظر آئے کہ ناانصافی ہوئی تو 187 کا اختیار کر لیتی ہے، یعنی کہ آلریڈی موجود ہے طریقہ کار، عدالت کو 187 کے تحت استعمال کرنے کے اعلان نہیں کرنا پڑتا۔ عمران ٹیوانا کیس میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ ٹھوس وجوہات کے بغیر قانون کالعدم نہیں ہوگا، لہٰذا جی یہ ساری گفتگو ہوئی ہے، اس کیس میں وفاق میں جواب دینا تھا، انہوں نے دے دیا، صرف 10 منٹ دیں، عدالت کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، وکیل الیکشن کمیشن آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں تحریری طور پر دے دیں، چیف جسٹس نے کہا۔ بیرسٹر علی ظفر نے ویڈیو لنک پر جوابی دلائل کا آغاز کیا، اور انہوں نے اپنے جوابی دلائل میں ساری باتوں کو دوبارہ سے اثر نو اپنے موقف کو پیش کیا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اگر آپ ہمیں لکھ کر دیتے، کوشش ہے 15 منٹ میں دلائل مکمل کر لوں گا، علی ظفر صاحب نے کہا، اور انہوں نے پھر اپنے دلائل مکمل کر لیے، اور ریویو
اینڈ ججمنٹ ایکٹ کیس کا فیصلہ اب جلد سنایا جائے گا۔ تو یہ ہے صورتحال جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔